अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने बलूचिस्तान में अमन अमान से मुताल्लिक इजलास की सदारत की। उनका कहना था कि जाफर एक्सप्रेस के वाक़े पर पूरी कौम गमजदा है। दहशतगर्दी का नासूर ख़त्म ना किया गया तो पाकिस्तान के वजूद को खतरा हो सकता है। वजीर आजम साहब का मजीद कहना था कि बलूचिस्तान तरक्की की दौड़ में पीछे रह गया है। मैं ये तस्लीम करता हूँ। पंजाब हर साल 11 अरब रुपए बलूचिस्तान को देता आ रहा है और लेविस पर भी 80 अरब रुपए सालाना खर्च होते हैं। आज के दिन भी वजीर आजम ने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का मौका हाथ से जाने नहीं दिया, लेकिन कहा कि किसी पॉइंट स्कोरिंग में जाए बगैर अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि जो तालिबान से अपना दिल का रिश्ता जोड़ते और बताने में थकते नहीं थे, उन्होंने हजारों तालिबान को दोबारा छोड़ा। अकल दंग रह जाती है कि ये घुसपैठिए मुल्क के अंदर पाकिस्तान अवाम और फौज के खिलाफ किस तरह की दुश्मनी पर उतर आए हैं। बहरहाल बलूचिस्तान के मसले पर वजीर आजम साहब ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया है। खास हालात में खुसूसी इकदामात ही की जरूरत होती है और बलूचिस्तान के मौजूदा हालात किसी तौर पर आम नहीं कहलाई जा सकते। आज बलूचिस्तान में नकलो हमल का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो चुका है, जहाँ शरपसंद और अलहदगी पसंद तंजीमें आए दिन हाईवेज ब्लॉक और ट्रेनों को हाईजैक करके कत्लो गारत करते हैं। शिद्दत पसंदों की तरफ से बलोचों की जहन साजी की बुनियादी वजूहात से निमटने के लिए हकीकी कोशिशों की जरूरत है। सूबे में बिगड़ते हुए समाजी और इक्तिसादी हालात, सियासी सरगर्मियों पर पाबंदियां और जबरी गुमशुदगियों जैसे मसाइल पर रिवायती बयानबाजी और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के बजाय कौमी इत्तेहाद के साथ इकदामात की जरूरत है। दफ्तर खारजा की हफ्तेवार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान शफकत अली खान साहब ने जाफर एक्सप्रेस हमले पर रद्दमल देते हुए कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। भारत मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी जिस तरह से बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के बयानिए को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, वो साफ जाहिर करता है कि किस तरह से हमारे आपसी इख्तलाफात को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। दहशतगर्दी का जिन बोतल से ऐसा बाहर आया है कि दहशतगर्दों की जानिब से आज भी टांग और बोलान में हमले किए गए, लेकिन कौमी असम्बली इजलास में हुकूमत ने अपने सियासी मुखालफिन को निशाना बनाने में हमें मसरूफ नजर आई। इक़्तिदार की जंग लड़ सकते हैं जनाब स्पीकर, लेकिन मुल्क की सालमियत की जंग लड़ने से इनकारी हैं। पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से ये ट्वीट हुआ। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों ने तमाम मगवी औरतों को 12 घंटे पहले ही छोड़ दिया। दूसरा फिक्रा जो है, पंजाब में 70 साल डॉक्टर यास्मीन राशिद 22 माह से जेल में कैद है। इससे इनकी कमिटमेंट और सिंसेरिटी जो है वो अयाम कि ये क्या चीज है। मैं कहानियां मामला तल्ख हो जाएगा। और दूसरी जानिब अपोजिशन भी कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। इस नाजुक सूरत हाल में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट से BLA के दहशतगर्दों को ग्लोरीफाई किया जाता रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने सूरत हाल पर कहा है कि कुछ लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लिबादा पहनाकर गैर अखलाकी ट्वीट्स करवाई जाती हैं। PTI लाखों अकाउंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। ये वक्त किसी जमात को ख़त्म करने का नहीं, ये मौका गम बांटने का है। साथ ही असद कैसर साहब ने भी कौमी असम्बली में ऑफ फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि और इस साने के हवाले से उन्होंने वजीर दिफा समेत दीगर जो जिम्मेदारान हैं उनसे इस्तीफे का मुतालबा भी किया है और कहा कि आपके दिलो दिमाग पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों सवार है। ख्वाजा साहब का मैंने कह दिया अगर उसके अंदर कोई भी शर्म हया हो तो उसको जो है इस्तीफा देनी चाहिए। वो जिस तरह बयानिया बयान कर रहा है कि सब कुछ PTI की वजह से हो रहा है, ये सब कुछ तुम्हारी नाली की वजह से हो रहा है। ये तुम्हारे अंदर वो सलाहियत नहीं है। राना एहसान अफजल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, प्राइम मिनिस्टर साहब के आप कोऑर्डिनेटर भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज में। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और हमें पैनल में ज्वाइन कर रहे हैं अबूजर सलमान न्याजी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी कोर कमेटी का भी हिस्सा है और आप माहिर कानून भी हैं। अबूजर सलमान न्याजी साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ही होगा। आज आपने कौमी असम्बली में सूरत हाल देखी, जो बयानबाजी का सिलसिला आप लोग की भी तरफ से, आप ट्रेजरी बेंचेस और फिर अपोजिशन बेंचेस में भी कोई मौका छोड़ा नहीं। क्या कंसेंसस बिल्ड हो सकेगा उस यूनिटी की तरफ जो आज नेशनल एक्शन प्लान 2 की भी बात हो रही है, ये सब हो सकेगा पॉसिबल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, होना चाहिए, कंसेंसस बिल्ड होना चाहिए, लेकिन जब आप अपनी ज़ातियात, अपनी लोकल पॉलिटिक्स को आप आगे रखें और मुल्की मफाद को पीछे रखें तो फिर वही मनाजिर नज़र आते हैं जो आपको असेंबली में नज़र आए। देखें, नहीं होनी चाहिए ये डिबेट। इस वक्त यकजहती की ज़रूरत है, पॉइंट स्कोरिंग की ज़रूरत नहीं है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि हर मुख्तलिफ वक्त पे बयानिए ऐसे बनाए गए जो सियासी तौर पे आपको बेनिफिट करते थे। अब देखें, अवाम को सिखाया गया, बताया गया कि अगर ये दहशतगर्दी इस मुल्क में इसलिए हो रही है क्योंकि हम अमेरिका की जंग का हिस्सा बने हुए हैं। आज इस मुल्क के अंदर अमेरिका कहीं नहीं है, ना अफगानिस्तान में अमेरिका है, लेकिन दहशतगर्दी है। उस बुनियाद पे कहा गया कि यहाँ हमारे अपने हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे तो मामला हल हो जाएंगे। आपने बातचीत की, आपने वो वक्त दिया उनको रीकूप होने का, रीऑर्गेनाइज होने का, आज वो फिर दुगनी
قوت کے ساتھ جو ہے وہ آپ سے لڑ رہے ہیں. میں پوائنٹ سکورنگ کی طرف نہیں جانا چاہتا. پاکستان تحریک انصاف مطلب اس کو ایک دہشت گرد جماعت بنا کے پیش کرنا اور بار بار اس کو کیپٹلائز کرنا. جب پاکستان تحریک انصاف سیاست کرے گی ذاتیات کے اوپر, جب پاکستان تحریک انصاف ایک غلط بیانیہ بنانے کی کوشش کرے گی, تو پھر اس کا جواب ملے گا. اس کا جواب یہ ہوگا کہ ان کو دہشت گردوں کے ساتھ اس کا نہیں جواب میں نے آپ کو بتا دیا نا. یہ بیانیہ کس نے بنایا تھا کہ امریکہ کی جنگ میں ہم ہیں تو اس لیے دہشت گردی ہے. جب آپ ہمیں کنسنسس, اور آج پرائم منسٹر نے کہا, انہوں نے اے پی سی کا بھی ذکر کیا. دیکھیں اس کے اندر سب کو شامل گفتگو ہونا چاہیے, خود ہونا چاہیے, بجائے کہ ان کو کھینچ کے لایا جائے یا وہ اپنی جو ہے وہ پولیٹیکل پوائنٹ خود آئیں, تاکہ اس مسئلے کے لیے ہم آگے بڑھیں, کنسنسس کریٹ اور ہم آگے بڑھیں. اور آپ ان کو انوائٹ کریں گے پاکستان تحریک دیکھیں آل پارٹیز کانفرنس کا مطلب ہے آل پارٹیز کانفرنس, کیونکہ یوزلی دیکھا جاتا ہے چاہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے اگر انیشیٹ کرنے کی بات ہو تو اس میں مائنس گورنمنٹ میں جو شامل دیکھیں میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں نا. گورنر صاحب نے اے پی سی بلائی کے پی کے میں, پی ٹی آئی نہیں آئی. فلسطین کے اوپر اے پی سی بلائی, پی ٹی آئی نہیں آئی. دیکھیں اگر ہم تو پھر بلائیں گے, ان کو بھی بلائیں گے, ساری جماعتوں کو بلائیں گے. اگر کوئی نہیں آتا تو وہ خود ایکسپوز ہوگا. اور حال ہی میں ایک نیشنل کانفرنس بھی آپ کو پتا ہوگا جو وفاقی دارالحکومت میں ہوئی تھی, اس میں حکومتی جماعتوں کو بتایا گیا تھا کہ انویٹیشن ایکسٹینڈ آؤٹ نہیں ہوگا. ابوذر سلمان نیازی صاحب, جو خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع آج اسمبلی میں کہہ رہے تھے پاکستان تحریک انصاف نے حملے کا جو کریڈٹ ہے وہ دہشت گردوں کو دیا ہے. انہوں نے دیکھیں خواجہ آصف صاحب تھوڑی کم بات کر گئے. میرے خیال سے وہ یہ بھی کہہ دیتے کہ جو زمان پارک ہے وہاں سے خان صاحب کے گھر سے شاید اس ٹرین کا ڈیزائن بھی ملا ان کو, جو ٹنل تھی اس کا نقشہ بھی ملا ہو, اور پی ٹی آئی نے ایگزیکیوٹ بھی کیا ہے اور سارا اس کو پلان کو پرپیٹریٹ بھی کیا. پوری بات شاید کر لیتے میرے خیال سے جو ان کے دماغ میں چل رہی تھی بات. لیکن جہاں تک دیکھیں سوشل میڈیا کی بات ہے, یہ ابھی تک اس ملک کے اداروں کو بھی سمجھ نہیں آئی, نہ حکومت وقت کو آئی ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ, یا وہ لوگ جو سمپتھی رکھتے ہیں ٹورڈز پی ٹی آئی, وہ آرگینک سوشل میڈیا ہے, وہ کوئی آرٹیفیشل کریشن نہیں ہے, وہ اپنی مرضی سے چلتا ہے. ہمارا اگر کوئی بیان آتا ہے کسی ہمارے آفس ہولڈر کا, جیسے سیکرٹری جنرل صاحب ہیں یا چیئرمین صاحب ہے یا کوئی شخص جو پاکستان تحریک انصاف میں کوئی آفس ہولڈ کرتا ہے, اس کے لیے تو ہم بتا سکتے ہیں کہ اس کا ہم نے کیوں بیان دیا. لیکن اگر سوشل میڈیا کے اوپر کوئی آؤٹ برسٹ آتی ہے, کوئی بیان آتا ہے, تو اس کے لیے ہم تو رسپانسبل نہیں. لیکن اگر جو ٹویٹس آپ کی آفیشیل آپ کی پارٹی کے اکاؤنٹ سے آئیں گی تو اس کے لیے تو آپ اکاؤنٹیبل ہوں گے. جی اس کے لیے تو ہے, اور وہ اس پہ تو ہم اس کے ساتھ ٹھہرتے ہیں اور ہم اس کو آن بھی کرتے ہیں. اور اس سے ٹویٹس آ رہی ہیں کیونکہ جن سوشل انونیمس سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جو ٹویٹس ہو رہی ہیں اس پورے سانے کو کیپٹلائز کرنے کے حوالے سے, وہ کچھ ٹویٹس ہماری بھی نظر سے گزری جہاں پر آپ کے پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے وہ ریپوسٹ ہوئی بھی تھی. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جہاں تک بات ہے, آپ اگر بلوچستان ایشو کو آپ سمجھتی ہیں یا کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ سمپل ایک لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے, تو اٹس ناٹ اے سمپل ایشو لا اینڈ آرڈر. اس کا سب سے بڑا تو اس کے اندر دیکھیں ایک سیکیورٹی کا ایشو تو ہے کہ سیکیورٹی لیپس ہو سکتا ہے, لیکن جو اس کے روٹ کاز ہے, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو کینسر ہے اس کا علاج ڈسپرین سے کرتے ہیں, ہم روٹ کاز پہ نہیں جاتے. دیٹ از اے پولیٹیکل پرابلم. بلوچستان ایشو جو ہے, دیکھیں آپ اگر آپ چاہتے ہیں, سب سے پہلے آپ کو اپنا گراؤنڈ ٹھیک کرنا ہے. آپ مجھے بتائیں بلوچستان کے اندر اگر آپ ایک چیف منسٹر جو ہے اس کو انسٹال کریں گے, جو سرفراز بگٹی صاحب ہیں, جو اپنی سیٹ ہارے ہوئے ہیں, وہاں پہ جو جینون لوگ جیتے ہوئے ہیں, جنہوں نے اس ملک کا الیکشن لڑا, جس کو بلوچستان کی عوام نے ووٹ دیا, اگر آپ ان کو بائی پاس کر کے فارم 47 کے تحت کسی اور کو وہاں پہ حکومت دے دیں گے, وہ یہیں سے آپ کا مسئلہ ختم ہوتا ہے. پروگرام میں بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. ویلکم بیک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. سیکیورٹی لیبس کی بات کر رہے ہیں ابوذر صاحب بھی, انفارمیشن لیبس, ایک اسٹریٹجی لیبس, ایک پولیٹیکل لیبس, آپ سولوشنز نکالنے کی طرف کیوں نہیں؟ اب آپ دیکھیں انہوں نے اب یہ جو بات کی نا, یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں میں بتاتا ہوں. اب کے پی کے اندر یہ کہتے ہیں جی یہ حقیقی یہ ہے, باقی سب جعلی ہیں, باقی سارے جالی ہیں, یہ حقیقی ہے. اب پی ٹی آئی کے اندر ایک منٹ بات مکمل کریں. پی ٹی آئی کے اندر 11 سال سے ان کی حکومت ہے, یہ بیسک سی ٹی ڈی وہاں جو ہے انسٹال نہیں کر سکے, سی ٹی ڈی نہیں بنا سکے, تو یہ وہاں جو ہے وہ دہشت گردی کیوں ہے؟ تو یہ یعنی کہ ایک نہیں, اب مجھے ذرا بات مکمل کر لیں دیں. انسٹال تو ان کی حکومت ہوئی تھی, خان صاحب کی جعلی حکومت تھی, جعلی مینڈیٹ تھا, تو یہ تب دہشت گردی کیوں نہیں ختم ہوئی؟ تو یہ چیزوں کو کنفیوز, یہ غلط بیانیے بنا رہے ہیں. دیکھیں بات یہ, میں بالکل اس پہ ایک اسپیک آن یور ٹرن.
دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کی 20 بات نہیں ہے، یار آپ اپنی میرے باری ابوذر میں صاحب، بات کر میں لینا. آپ کی طرف آ رہی ہوں. رانا صاحب کیا آپ کس طرح کا پہلی دفعہ ٹاک شو کر رہے ہیں؟ لیٹ می اسپیک, مجھے بات کرنے دیں. لیکن ابوذر بات صاحب مجھے مکمل کر لینے دیں نا. میں ابوذر صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں. رانا صاحب کمپلیٹ ہز آرگیومنٹ. اور جہاں پر ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کی بات ہوتی دیکھیں ہے میں سن لینا, اب بات یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اکنامک آپ کو ایکٹیویٹی وہاں جنریٹ کرنی پڑے گی. اگر وہاں امپلائمنٹ نہیں ہوگی, اب آپ سوشل ریفارمز نہیں کریں گے تو اس ظاہر سے ایلینیٹ ہوتی ہے جو عوام ہے. تو کس کی وہ ذمہ داری ہے؟ Who is responsible? It is the provincial government. اگر وہاں جو ہے بی کیٹیگری 80% بلوچستان بی کیٹیگری میں ہے, وہ لیویز کے پاس ہے, اور وہ لیویز کو 92 بلین مل رہا ہے سالانہ, اور وہ نہیں ایگزیکیوٹ ہو رہا پراپرلی, تو یہ سب کو سوال اٹھانا چاہیے. صوبائی حکومت ہم بھی اٹھائیں گے. آج بھی وزیر اعظم اپنے اجلاس میں کہہ رہے تھے, خطاب میں کہہ رہے تھے کہ امن قائم ہو گیا تھا بلوچستان میں, تو پھر کس کی ذمہ داری؟ ذمہ داران کون ہے پھر رانا صاحب جس نے دوبارہ امن خراب کیا ہے؟ نہیں دیکھیں, نہیں بات ایک تو ٹرانس نیشنل ایلیمنٹ. دیکھیں, کین یو اسپیک آن یور ٹرن پلیز؟ میں ابوذر صاحب آپ اپنی باری میں بات کر لیں. جی تو دیکھیں بات اس میں بڑی کلیئر ہے کہ اگر یہاں ٹرانس نیشنل ایلیمنٹس ہیں, یہاں میں آپ کو یہ بھی ذرائع بتا رہے ہیں کہ بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کا الحاق ہے افغانستان کی سرزمین میں. دے آر وہاں اکٹھے, دے آر انٹیلیجنس ہے کہ دے آر ورکنگ ٹوگیدر ان کنائونس ود ایچ ادر. تو یہ آپ کے اس کی فنڈنگ ہے. آپ کے جو نیبرز ہمارے ہیں وہ فنڈ کر رہے ہیں ان چیزوں کو, باقاعدہ ٹریننگ ہو رہی ہے. یہ ایسے ہی تو نہیں اٹھ کے یہ بچے جو ہیں کہ وہ ٹرین ہائی جیک کر لیں اور سارے معاملات ہو جائیں اور یہ سوسائڈ جیکٹس بن جائیں. یہ باقاعدہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے معاملات ہو رہے ہیں. اگریڈ کہ آپ نے اکنامک ٹرن اراؤنڈ لے کے آنا ہے, آپ نے اسمگلنگ بند کی ہے, تو آپ نے آلٹرنیٹیو بھی دینا ہے لائیولی اور ڈپریویشن کو ختم کرنا ہے, کیونکہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ تو یہ اس طرح کے بیانیے جس طرح پی ٹی آئی دے رہی ہے, ان سے پوچھیں 11 سال سے آپ حقیقی ہیں بھائی, آپ ٹھیک ہیں, آپ نے کیا تیر مار لیا, آپ کے پی کے میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بوگس بیانیے بنانا, جس طرح پہلے انہوں نے بوگس بیانیے بنائے تھے کہ امریکہ کی جنگ کا آپ حصہ ہیں تو دہشت گردی ہے. عوام کو بیوقوف بنانا بند کریں, ملک کے اندر انتشار پھیلانا بند کریں, آئیں اے پی سی کے اندر بیٹھیں اور حقیقی رستہ دیکھیں کہ کیسے ہم نے اس سے نکلنا. ابوذر صاحب, میں آپ سے یہی سوال رانا صاحب کا کہ 11 سال سے خیبر پختونخوا میں بھی آپ کی حکومت ہے. اگین بلیم گیم سے آگے جو ہم نے بنیادی ایک نقطے سے آغاز کیا تھا اس ڈسکشن کا کہ اس بلیم گیم سے آگے بڑھنا ہے. اے پی سی میں رانا صاحب کہتے ہیں آل پارٹیز کانفرنس کا مطلب یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اس میں شریک ہو. پاکستان تحریک انصاف ولنگ ہوگی آپ اپنے لیڈر کی اس وقت رہائی کے مطالبے سے آگے بڑھ کے اس قومی ایک اتحاد برپا کرنے کے لیے, کریٹ کرنے کے لیے ایک پیج پہ آئیں گے؟ دیکھیں, جہاں ملک کی سالمیت کی بات ہوتی ہے, اٹس اباؤٹ دی اسٹیٹ آف پاکستان, ناٹ دی گورنمنٹ آف دی ڈے. اسٹیٹ کی بات ہوتی ہے, ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف وہاں پہ کھڑی بھی ہوگی اور شرکت بھی کرے گی. لیکن دیکھیں, میں شاید آپ کو بہتر سمجھا نہیں پایا یا رانا صاحب میری بات سمجھنا نہیں چاہ رہے. میں کوئی بیانیہ نہیں بنا رہا, میں بات کر رہا تھا ہارڈ فیکٹس کی. اب آپ کے پی میں یہ کہہ رہے تھے ہم نے بیانیہ بنایا جی ڈرون اٹیکس کی وجہ سے, امریکن وار کی وجہ سے ٹیررزم ہوا ہے. کیا یہ سچ نہیں ہے کہ وہاں پہ ڈرون اٹیکس کی وجہ سے معصوم لوگ مرے؟ ایک مدرسے میں 70 طالب علم جو ہے وہ شہید ہوئے ایک ڈرون اٹیک کی وجہ سے. یہ سچ نہیں ہے؟ اور پھر اس کی وجہ سے ٹیررزم بڑھا. یہ کون سی, آپ پوری دنیا کی ریسرچ دیکھ لیں, اس میں لکھا گیا ہے کہ ڈرون اٹیکس کی وجہ سے ٹیررزم بڑھا اس ایریا میں, اس پورے خطے میں. تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ یہ بیانیہ نہیں تھا, یہ ہارڈ فیکٹس تھے, سچ تھا, بالکل سب کچھ ٹھیک تھا. اور امریکن وار آن ٹیررزم سے پہلے کے پی واز اے اسٹیبل پروونس, اس پہ افیکٹ آیا. ظاہری بات ہے انسٹیبل افغانستان مینز انسٹیبل کے پی کے, یہ تو ایک ہارش ریالٹی ہے اور ایک فیکٹ ہے. ہم وار اگینسٹ ٹیررزم میں گھسے, اندر گئے مشرف صاحب کے یونیلیٹرل فیصلے کی وجہ سے, تو اس کا ہمیں نقصان ہوا. بالکل یہ ہارڈ فیکٹس میں کون سی غلط بات ہے؟ جہاں تک بلوچستان کی بات ہے, دیکھیں پھر آگے کیسے بڑھنے ہیں ابوذر صاحب, آگے کیسے بڑھنے ہیں اب اس آفٹر میتھ میں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, میں وہی بتا رہا ہوں. دیکھیں, آپ اے پی سی بلا لیں, لیکن آپ اس کو ایز اے پیورلی لا اینڈ آرڈر میٹر ٹریٹ کریں گے تو آپ کے مسئلے ریزالو نہیں ہوں گے. آپ اگر جا کے وہاں لوگوں کو اریسٹ کریں گے, لوگوں کے خلاف ایکشن لیں گے, اس میں ہمیشہ ابیوز آف پاور ہوتا ہے. وہاں پہ جو آپ نے ایک دیکھے, آپ نے جو سمپتھی ختم کرنی ہے ان لبریشن آرمیز کے خلاف, وہ ایک ہی طریقہ کار ہے کہ آپ کی لوکل پاپولیشن آپ کے ساتھ ہو. کبھی بھی لبریشن آرمیز کے خلاف آپ کے آپریشن سکسیسفل نہیں ہوئے, آپ ہمیشہ ان سے نہیں جیتے جب تک وہاں کی پاپولیشن جو تھی وہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کے ساتھ نہیں تھی. سب سے پہلے آپ نے وہاں پہ
ان لوگ انشور کرنا ہے کہ وہاں جو بلوچستان کی عوام ہے وہ آپ کے ساتھ ہے, وہ آپ کو اون کر رہی ہے اور ان لوگوں سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر رہی ہے جو اس سارے ایشو میں انوالو ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان کہہ رہے تھے کہ انوائرمنٹ دہشت گردوں نے ضرور کریٹ کری ہے, لیکن وہ بلوچستان کو کوئی 1 انچ بھی ہولڈ نہیں کر سکتے فار مور دین 4 hours. آپ کو پتہ ہے کہ کتنے آورز تک یہ آپریشن جاری رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو پولیٹیکل کنسنسس ہے وچ دا گورنمنٹ ہیز اناؤنسڈ. پرائم منسٹر نے APC کی بات کر لی. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہے obviously I think ابھی میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ there is going to be an operation. We have to head towards an operation اور cleansing ہمیں کرنی پڑے گی. And do you think that is the solution? Of course, I mean جو There will be no retaliation کیونکہ جس طرح کی اسٹرینتھ اور سوفیسٹیکیشن کے ساتھ جو یہ کنڈکٹ ہو رہے ہیں یہ آپریشن نہیں مجھے بتائیں دہشت گردوں کی جانب سے. ہم پہلے day 1 ہمارا کیا تھا, ہم جو TTA ہے تحریک جو اخوان طالبان ہے, ہم ان سے ڈپلومسی کر رہے ہیں, ہم ان کو بتا رہے ہیں, ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, انٹیلیجنس ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے دے رہی ہے کہ آپ کے یہ ایریاز ہیں, یہ ان ایریاز کے اندر TTP موجود ہے, ان ایریاز میں BLA موجود ہے, ان کو روکیں. یہ آپ کی سرزمین کے اندر آپ کی گورنمنٹ کے اندر ہوتے ہوئے یہ پاکستان کے مخالف جو ہے یہ ایریاز استعمال ہو رہے ہیں, ہم ان کو بار بار انگیج کر رہے ہیں. لیکن اگر وہ اس چیز پہ ایکشن نہیں لیں گے تو کیا پاکستان جو ہے وہ ریسیونگ اینڈ پہ رہے گا؟ یہ سوال ہے نا. لیکن نہیں رہے گا. ہم بھی ہمارے اینڈ سے بھی تو آپریشنز کنڈکٹ ہو رہے ہیں بالکل ہو رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے کوئی حل نکل پا رہا ہے؟ کیونکہ آئے روز ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں. نہیں دیکھیں تو وی ہیو ٹو دیکھیں جہاں ڈپلومسی ہے وہاں ڈپلومسی بھی رہے گی, وی ول انگیج, لیکن جہاں ہمیں ایکشن لینا ہے وہاں ایکشن بھی لیا جائے. neither here nor there والی بات ہے. neither here nor there والی بات نہیں ہے نا. آپ کو اپنی CTDs کو بہتر کرنا پڑے گا, آپ کا بارڈر سیکیورٹی سے سٹارٹ ہوگا, آپ کو اپنی لوکل انٹیلیجنس بہتر کرنی ہوگی, اور آپ کو اکنامک ٹرن اراؤنڈ کرنا ہوگا. اگر کرپشن ہے تو اس کو رد کرنا ہوگا. اگر آپ کے لوپ ہولز ہیں جو ان کو کلیئر کریں. آپ کا تعلیم کس کی ذمہ داری ہے؟ اسد کیسر صاحب جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو ذمہ داران ہیں وہ کہتے ہیں وزیر دفاع سمیت تمام ذمہ داران استعفیٰ دیں اس سانحے پر. اسد کیسر صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو اپنے دور کے اندر پہلے تو یہ بتائیں نا کہ انہوں نے کیا کیا ہے, واٹ رول ڈڈ دے پلے. یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ پہ بات رہے گی تو کوئی معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. یہ دیکھیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آج پھر ایک غلط عوام کو مس گائیڈ کر رہی ہے PTI اور اس کے اندر پولیٹیکل سکورنگ کر رہی ہے. رائٹ, فائنل کامنٹس ابوذر صاحب, پوائنٹ سکورنگ سے آگے بڑھ کر کوئی سولوشن ایڈوائز کرنے کا رول پاکستان تحریک انصاف سے ایکسپیکٹ کیا جائے؟ دیکھیے پوائنٹ سکورنگ تو وہ تھی جب آپ کا انٹیریئر منسٹر, جو خیر رانا صاحب کو تو میں اس کے لیے بلیم نہیں کروں گا, ان سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے, وہ تو ان سے بھی سینئر ہے بلکہ پرائم منسٹر سے بھی سینئر ہے. وہ آ کے کہتا ہے بلوچستان ایک SHO کی مار ہے. اتنی بری سٹیٹمنٹ آ کے دینا اور پھر یہ واقعہ ہونا, اس بات پہ تو ان کا ریزگنیشن بنتا ہے. آپ اپنے پہلے دیکھیں, اپنی لائن سیدھی کریں, اپنی صفوں کو ٹھیک کریں. اس طرح کی پرائورٹیز کے ساتھ بلوچستان کرائسس ریزالو نہیں ہوگا. اور نہ یہ پھر دوبارہ کہوں گا, اٹ از ناٹ پیورلی اے سیکورٹی ایشو, یہ ایک پولیٹیکل ایشو بھی ہے اور آپ کو اس کو ریزالو کرنا پڑے گا. آپ کو لوکل آبادی کو, بلوچستان کے لوکل لوگوں کو, خاص کر بلوچ بیلٹ کے لوگوں کو موبلائز کرنا پڑے گا. ان کی سینس آف سر اس کے لیے تیار ہے, رانا صاحب کہہ رہے ہیں سب کو آن بورڈ لینے کی بھی رانا صاحب کی حکومت جو ہے وہ تیار کرنا پڑے گا. بالکل, رانا صاحب اس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ پہلی وہ کنڈیشن دیکھیں علینا, پہلی کنڈیشن اس کے لیے یہ ہے سب سے ضروری, the chief minister of Balochistan is not a true representative of the people of Balochistan. یہ بندہ انسٹال کیا گیا ہے. گورنمنٹ کے اندر جو ڈسکنیکٹ ایک ہے, وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے گزشتہ روز ایک پروگرام میں ان سے سوال کیا گیا کہ وزیر داخلہ سے ان کی بات ہوئی, ملاقات ہوئی اس پورے سانحے کو لے کے, تو انہوں نے کہا ان سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی. تو ایک ڈسکنیکٹ فیل ہوتا ہے جو کہ منسٹرز اور اتنی امپورٹنٹ جو پورٹ فولیوز ہولڈ کرتے ہیں ان کے درمیان اگر آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہے. اور پھر جو وزیر داخلہ کا جو یہ بیان ہے وہ ناٹ جسٹ کہ ابوذر صاحب یہ مینشن کر رہے ہیں, لیکن ایک SHO کی مار جو اس وقت پوری صورتحال دیکھی گئی بلوچستان میں. میں نے انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے کہا تھا کہ جی دیکھیں, تو اگر یہ کہا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا کامنٹ نہیں تھا اور ایسے کامنٹ ہمیں نہیں دینے چاہیے. دوسرا, میں نہیں سمجھتا کوئی ڈسکنیکٹ ہے. کیبنٹ کے اندر بھی جو ہے وہ سب وہاں موجود ہوتے ہیں اور ویسے بھی پرائم منسٹر کے بیک اینڈ کال پہ ہوتے ہیں اور انٹر بھی منسٹیریل جو ہے وہ ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں. ہمیں ایسے موقعوں پہ اپنے جو ہے لوز کامنٹ سے پرہیز کرنا چاہیے. بڑا سیریس معاملہ ہے اور یہ بالکل SHO کی مار نہیں. اس کے لیے جہاں کائنیٹک ہے وہاں آپ کو سوشل اکنامک ریفارمز کی ضرورت ہے, نیشنل کوہیژن کی ضرورت ہے, اور تبھی آپ ان معاملات کے اوپر جو ہے وہ قابو پا سکتے ہیں. رائٹ, تھینک یو سو مچ رانا صاحب فار جوائننگ اس. ابو سلمان نیازی صاحب.
हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्जिया कार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, बहुत शुक्रिया, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द प्रोग्राम। जनरल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ इसी बात से जो दफ्तर खारजा की जानिब से ये कहा गया कि भारत इसके पीछे है। आपने देखा कि जिस तरह से और जिस मुनज़्ज़म अंदाज में BLA और जो दीगर वहाँ पर शिद्दत पसंद अलहदगी पसंद तंजीमें हैं वो टाइम एंड अगेन टारगेट कर रही हैं रेलवे को भी, ट्रेनों को, और ये जाफर एक्सप्रेस का भी अगेन जो सानिया है जिस स्केल पे किया गया वो एक चीज़ डिफरेंट नज़र आती है इस बार, लेकिन पहले भी इन्होंने अटैक्स किए। लेकिन जिस तरह से वो कंडक्ट कर रहे हैं और भारत के पीछे है, हमें कल भी ये पता चला था कि अफगानिस्तान में भी अपने मास्टरमाइंड से एक लिंकेजेस जो हैंडलर्स थे उनके वहाँ पर मौजूद थे। व्हाट डज दिस ऑल टेल अस? क्या BLA इस वक्त बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक पोजीशन में नजर आ रही है, बहुत स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी गेन कर चुकी है? देखिए अलीना, सबसे पहले तो कंडेमेबल अटैक, ये जो इंसिडेंट हुआ है ट्रेन का, शहादतें हुई हैं और पाकिस्तानी जाने गई हैं। आई थिंक वो चाहते भी हैं कि हम इतने इनसेंसिटिव हो जाएं अपनी शहादतों पे, अपनी खून पे, कि हम इसको शायद कुछ इतना इम्पोर्टेंस ही ना दें, और जो अवाम है और उसका और गवर्नमेंट का और अवाम का और जो हमारी फोर्सेस हैं उनके बीच में खलीज बढ़े, और दिस इज द ऑब्जेक्टिव, दिस इज टारगेट। बट ऐसा इंशाल्लाह होने वाला नहीं है। देखिए बलूचिस्तान की जो सिचुएशन है, दिस इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा की जो एप्लीकेशन है। गो के अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो यूज तो हो रही है, दोनों तरफ हो रही है, और बलूचिस्तान का लैंडस्केप, बलूचिस्तान जो है ये चेस जियोपॉलिटिक्स चेस बोर्ड पे इट हैज अ डिफरेंट कॉनोटेशन, इसका कॉन्टेक्स्ट ही डिफरेंट है। देखिए वहां पर अबूरी हुकूमत जो अफगानिस्तान की है वो TTP को, फितनल खवारिज को सपोर्ट भी कर रही है और उनको हेल्प भी कर रही है, उसकी एप्लीकेशन की हुई है। लेकिन अबूरी हुकूमत जो अफगानिस्तान की है उसको किसी और इंटरनेशनल कंट्री की सपोर्ट मिलना, टेसिट अप्रूवल मिलना, या उनको उसकी चांसेस अब इसलिए कम है कि रिकॉग्नाइज नहीं है जी वो। इधर है भारत की हुकूमत। बलूचिस्तान की जो इनकी एप्लीकेशन है, इसके पीछे देयर आर इंटरनेशनल कैरेक्टर्स, कंट्रीज हैं लाइक भारत, जिनके इंटरेस्ट हैं, एंटी पाकिस्तान इंटरेस्ट है, एंटी चाइना इंटरेस्ट है। इस फिनोमेना को आप जरूर रखिएगा ज़हन में। आप देखते हैं कि वेस्ट भी ये प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस है, BLA है, इनकी जो लीडरशिप्स हैं ये वेस्ट में बैठे हुए हैं जी। इनको उन्होंने हार्बर किया हुआ है, इनको उन्होंने सपोर्ट किया हुआ है, जो सरदार साहिबान वहां पे बैठे हुए हैं और इनको लीड कर रहे हैं। और जिस किस्म का प्लान मैनूवर्स अब जो नजर आ रहे हैं, सो दिस आल्सो स्पीक्स वॉल्यूम्स के ये जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स है ये इनसे ही पूरी मावनत हासिल की हुई है। एग्जैक्टली। एंड फिर उसके बाद एनवायरनमेंट ऐसी बलूचिस्तान की अलीना बन गई। देखिए इस पूरे थ्रेट स्पेक्ट्रम को समझना बहुत जरूरी है। नाउ विद इन बलूचिस्तान के अंदर भी एक तो चले वो स्टेट के साथ लड़ रहे हैं, एज क्लाइंट लड़ रहे हैं, उनको स्पॉन्सर मौजूद है उनका, जो उसको इकोनॉमिक सपोर्ट दे रहा है, डिप्लोमेटिक सपोर्ट देता है, मॉरल सपोर्ट देता है, और अब तो मीडिया की भी पूरी सपोर्ट उनको हासिल है। इस इंसिडेंट में भी हमने देख लिया जी हाँ। और जिस तरह आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले 6-7 जगहों पर BLA ने और इन लोगों ने कुछ रोड ब्लॉक्स एस्टेब्लिश करके लोगों को मारा था, उसकी भी कमेंट्री इसी तरह लाइव आ रही थी। लेकिन ये कहीं ना कहीं अपना निशान जरूर छोड़ जाते हैं इंडियंस। उसमें एक इंसिडेंट ऐसा भी था अलीना, जो अभी होना था 5-10 मिनट के बाद, लेकिन उसकी कमेंट्री शुरू की क्योंकि वो जरा आधा घंटा गैप होता है हमारे टाइम का और उनका फर्क है जी टाइम जोन का। तो मेरे ख्याल में वहां पे कोई बैठा हुआ था बहुत ही अक्लमंद, तो उनकी कमेंट्री जरा पहले शुरू हो गई। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलार्म हुआ कि यहाँ तो अभी तक इंसिडेंट इस तरह की कोई चीज हुई नहीं है, तो ये कौन सी जगह है जहाँ पे। तो वहां पे गए और थोड़ी देर बाद वहां पे भी इंसिडेंट एक्चुअली वो दैट हैपेंड। तो मीडिया की सपोर्ट उनको पूरी हासिल है, पूरा स्पॉन्सर स्टेट खड़ी हुई है, और बलूचिस्तान की जो एप्लीकेशन है, दिस इज अ सीरियस चैलेंज फॉर पाकिस्तान, और इसको बहुत सीरियसली हमने इसको टैकल करना होगा। जो फॉरेन ऑफिस की तरफ से कहा गया कि इंडिया ही इसके पीछे है, और फिर जहां पे मैंने मेंशन किया कि कल तक ISPR और सिक्योरिटी फोर्सेस भी हमें जराई जो बता रहे थे कि अफगानिस्तान में जो इनके हैंडलर्स मौजूद थे, मास्टरमाइंड्स मौजूद थे, सवाल ये जरूर उठ रहा है कि हम एक आवाज के साथ क्यों नहीं बात कर रहे हैं? इसमें कंफ्यूजन है या ये नेक्सस इतना ये कोलैबोरेटेड पूरा एफर्ट नजर आ रहा है? और दूसरी चीज में अबेटर्स और जो फैसिलिटेटर्स की हम बात सुन रहे हैं कि उनके फैसिलिटेटर्स अबेटर्स जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पॉइंट स्कोरिंग के चक्कर में तो एक दूसरे पर जरूर इल्जाम लगा रही है, लेकिन डू वी रियली हैव एविडेंसेस कि यहाँ पर उनके अबेटर्स और फैसिलिटेटर्स मौजूद हैं? देखिए अलीना जी, जो वॉर ऑन टेरर है, इसमें 2 ऐसी कंट्रीज है जिनके सीरियस हमारे पास सबूत हैं जी, पाकिस्तान ने दिए और डोसेस दिए, दैट इज इंडिया एंड अफगानिस्तान। कुलभूषण फिनोमेना इज वर्ल्ड प्रूव्ड फिनोमेना, आपके सामने पड़ा हुआ है जी, इंटरनेशनली
ریکگنائز, بالکل وہ ہم آپ کے سامنے ہے. پھر ان کی جو ان کو جو سپورٹ مل رہی ہے 100% ثبوت پاکستان کے پاس ہے, تبھی تو پاکستان ایک رسپانسبل اسٹیٹ کے ہوتے ہوئے کسی اور کنٹری کا اس طرح اوپنلی نام نہیں لیتا. حالانکہ دیر آر ادر کنٹریز آلسو, انفارچونیٹلی کچھ اسلامک کنٹریز بھی ہیں جو کہیں نہ کہیں وہ انٹرفیئرنس ہمارے چیزوں کے ساتھ کرتی رہتی ہیں, یا کہیں نہ کہیں وہ ان کی انوالومنٹ رہتی ہے. اور یونائٹڈ اسٹیٹس تو جب ویپن ہی ادھر اتنے $7 بلین کے چھوڑ کے جائے گا تو ایوری پاکستانی ول سی دیم ود سم ڈاؤٹ فل, دیکھیں نا ان کو شک رہے گا کہ یہ آپ تو ایسے وڈرا کہہ رہے ہیں افغانستان سے جیسے ANA نے, افغان نیشنل آرمی نے وڈرا کیا ہے, یا کوئی ملیشیا اپنے ویپن چھوڑ کے چلا گیا. نیٹو فورسز وڈرا کر رہی تھی, فورسز آف آرڈر وڈرا کر رہی تھی, فورسز آف کنٹرول وڈرا کر, تو آپ ڈیلیبریٹلی چھوڑ کے جاتے ہیں. تو اب انفارچونیٹلی پاکستان میں جو تھنک ٹینکس جو امریکہ کی بہت سپورٹ بھی کرتے سارا کچھ, وہ بھی تھوڑا سا شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پر کیوں چھوڑ کے جائے. اب دیکھیں نا, یہ ٹرین کا حادثہ ہوا ہے جی, یہاں پہ جو ٹیررسٹ مارے گئے اس کے ساتھ ویپن کیا مل رہا ہے, M16, کچھ ٹیررسٹ ساتھ M4 مل رہی ہیں, جو نائٹ ویژن ڈیوائسز مل رہی ہیں, نیٹو کوڈڈ ڈیوائسز مل رہی ہیں. مرے تو 28 پاکستانی ہیں نا, جو 25-30 مرے پاکستانی. اب ان کے خون جہاں پہ ہوئے ان پاکستانیوں کے ساتھ ویپن پڑا ہوا ہے امریکہ, تو ہم امریکہ سے سوال نہ کریں کہ آپ کا ویپن کیوں استعمال ہوا ہے, آپ کا کنٹرول کیوں نہیں ہے ان کے. تو دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کے دیکھنی ہوں گی, اور بڑا کرافٹفلی ہمیں اپنی اسٹریٹجی کرنی ہوگی. ڈو یو فیل کہ پاکستان کو یہ سوال کرنا چاہیے امریکہ سے؟ علینا, اگر اب بھی نہیں کرنا چاہیے تو پھر آپ کب کریں گے سوال؟ آپ دیکھیں سوال کے علاوہ یو نیڈ دیئر سپورٹ. آپ نے ان کو بتانا ہے کہ یہاں سے جہاں پہ آپ یہ ویپن دیکھیں نا, جو آبجیکٹیوز تھے, آپ پولیٹیکل اور ملٹری آبجیکٹیوز دیکھیے, جب امریکنز انوالومنٹ ہوئی افغانستان میں, کوئی ان میں سے ایک بھی نہیں ملا. یو وانٹڈ ٹو فنش القاعدہ کسی نہ کسی شیپ میں موجود ہے. آپ طالبان رجیم کو ریپلیس کرنا چاہتے تھے, طالبان پاور میں ہے. آپ وہ سرزمین کسی ٹیررزم کے لیے استعمال نہیں ہوتے, وہ ہو رہی ہے. اب آل انکلوسیو گورنمنٹ بننی تھی, افغان ڈائلاگ بننا تھا, آرڈر آنا تھا, افغانستان میں نہیں آیا. تو ٹوڈے وی آر ایٹ 1999, 20 سال کی اپلیکیشن کے بعد ہم 1999-2000 میں کھڑے ہیں, اور پاکستان کے لیے تھریٹ جو ہے نا, ہماری سوورینٹی خطرے میں ہے. ایبسلیوٹلی. اور سر یہ بھی ضرور بتائیے گا, کیونکہ وہ جو فوٹیجز کچھ اتنی الارمنگ تھی کہ جہاں پر یہ BLA کے یہ مجید بریگیڈ اور دیگر جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ چائنیز انویسٹمنٹس آپ کی بھی نظر سے گزری ہوں گی, وہ جو فوٹیجز سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہو رہی تھی, ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. یو آلسو نو دی امپورٹنس آف بلوچستان ان دیٹ کانٹیکسٹ ایز ویل, کہ جہاں پہ پروجیکٹ جو ہے ہمیں چائنیز نہ صرف نیشنلز کی سیکیورٹی کو انشور کرنا ہے, بلکہ ہم نے پروجیکٹس کی بھی ان کی سیفٹی جو ہے وہ انشور کرنی ہے. یہ کس حد تک امپیکٹ کرے گا اور اس کے کانسیکوینسز ہوں گے؟ دیکھیے, میں یہی بات علینا کہہ رہے تھے جب میں بلوچستان کے تھریٹ کو ایکسپلین کر رہا تھا. چائنا پروناؤنسلی ابھی چائنا کو اناؤنس کر دیا انہوں نے کہ چائنا از آر ٹارگیٹ. تو چائنا کے یہاں پہ انٹرسٹ ہیں, ان کے انجینئرز ہیں, ان کے لوگ ہیں, یہی چیزیں وہاں پہ موجود ہیں. چائنیز کا جو پورا CPEC ہے, BRI ہے, اس کا ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ یہاں پہ موجود ہے جی. ان کے اکنامک انٹرسٹ ہیں, ان کی اپنی سیکیورٹی. دیکھیں نا, چائنا کے اگر فرنجز پہ اسمیٹری رہے گی, فرکشن رہے گا, تو چائنا کی ڈیولپمنٹ کو افیکٹ کسی نہ کسی طریقے سے اس نے کرنا ہے. رشیا کو یہیں سے چیلنج ہو رہا ہے. آلریڈی افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے, وہ ٹیررسٹ یہاں پہ رہے ہیں. اس نے کنفیس کیا, جو ہم نے ابھی امریکہ کو حوالے کیا ہے, کہ ہی واز انوالوڈ ان دی ٹریننگ آف دا پیپل جنہوں نے رشیا میں بومبنگ کی ہے. پھر چائنا کو یہیں سے تھریٹ ڈیولپ ہو رہا ہے, سینٹرل ایشیا کو یہیں سے تھریٹ ڈیولپ ہو رہا ہے. تو چائنا از ان دا گیم. وائی؟ بیکاز چائنا از دا مین کمپیٹیٹر. اب واشنگٹن کہتا ہے کہ چائنا از میرا مین کمپیٹیٹر, اس لیے کہ اس کے پاس ول بھی ہے اور کیپیسٹی بھی ہے ٹو آلٹر دی ورلڈ آرڈر. ایبسلیوٹلی. اور آپ نے جس طرح بھی ویپنز کی بھی آپ بات کر رہے تھے, انہوں نے یہ دہشت گردوں نے امریکہ کا نام نہیں لیا, انہوں نے کینیڈا کا نام نہیں لیا, انہوں نے چائنا کو بالخصوص مطلب یہ ایک پیغام بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ دیا جا رہا ہے. اب جنرل صاحب, آخر میں اسٹیٹ کو اپنی جو اسٹریٹجی ہے آپ کے خیال میں اس قسم کا, جہاں پر ہم ابھی جس طرح سے بات بھی کر رہے ہیں کہ ایک ریلوے ٹریک کو جو ہے وہ پورا اڑا دینا, یا گولیاں چلانا, یا جس طرح سے ایک 440 پیسنجر جس پہ سوار ہوں اس کو سیز کر دینا, اس کا کنٹرول کو, آپ کو لگتا ہے کہ ہماری اسٹریٹجی کو ریویو ہونے کی ضرورت ہے؟ اور جو APC کا مطالبہ بھی شہباز شریف صاحب بھی کر رہے ہیں, وہ کس حد تک ضروری ہے, کس وقت ایک یونٹی ڈیولپ ہونا چاہیے؟ انفارچونیٹلی پولیٹیکل پولرائزیشن ہمارا ہینڈر کر رہی ہے ہماری کمپین کو جی. یہ ملٹری آپریشنز کو بھی ڈسٹرب کرتی ہے, اور جو دوسرا پرانگ پولیٹیکل سوشو اکنامک پرانگ ہے اس کو بھی ڈسٹرب کرے گی. دیکھیں علینا, پاکستان کی, میں کسی پارٹی کا یا کسی لیڈرشپ کا نام نہیں لینا چاہتا, پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو, اینڈ ایوری باڈی از ان پاور, یہ یاد رکھیے گا, کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو پاور میں نہیں ہو. پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو اونرشپ دینی ہوگی اس وار کو. وارز آر لیڈ بائی دا پولیٹیکل لیڈرشپ, ٹھیک ہے جی, وار از اے سیریس بزنس.
تو آپ جب اونرشپ ہی نہیں لیں گے آپ وار کو لڑیں گے کیسے؟ ملٹری دیکھیں نا، ہم ہر دفعہ ڈرٹی لانڈری اسٹیبلشمنٹ، ملٹری نے یہ کر دیا، مشرف نے یہ کر دیا، باجوہ صاحب نے یہ کر دیا، اب یہ جائیں گے تو عاصم منیر صاحب کی باتیں شروع ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایز اے اسٹیٹ ہم نے کوہیژن کے ساتھ لڑنا ہے. And do you also feel کہ military solution جو ہے is no solution to it? میں تو علینا آپ کو بتا رہا ہوں کہ political ملٹری از 40 اور 50% آف دا اسٹریٹجی نا. اس سے زیادہ سولوشن کیا؟ وہ آپ کو ایک کائنیٹک اپلیکیشن کر کے، وہ ابھی بھی کیپیسٹی کیپیبلٹی ملٹری کے پاس ہے. دس آئی کین ایشور یو. وہ ان کو ساری چیزوں کو ڈیل کر کے آپ کو ایک ٹیبل، آپ کو ایک انوائرمنٹ بنا دے گا. ٹیررسٹ کو لڑ لے گا. ٹیررزم کو تو آپ نے لڑنا ہے نا، ایکسٹریمزم کو آپ نے لڑنا ہے. ایک ایکسٹریمسٹ کو ٹیررسٹ بننے میں کتنی دیر لگنی ہے؟ اور جنرل صاحب ایک طرف جو ڈیپریویشن کی بات کی جا رہی ہے اس کو کس حد تک ایڈریس ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ اگین ہے تو یا یہ بلوچ جو ہیومن رائٹس وائلیشن سے متاثر افراد ہیں وہاں پر اکنامک ایکسپلوئٹیشن آپ کو پتہ ہے، پولیٹیکل ڈیپریویشن وہاں پر موجود ہے، لوگوں کو جو احساس محرومی ہے اس کو ایکسپلوئٹ یہ کر سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ انگیج کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ایک سینس آف اونرشپ ملنے کی ضرورت ہے؟ علینا میں اس کو ضرورت ہے نہیں کہوں گا، میں اس کہوں گا یہ ہم نے کرنا ہے. دیر از نو آپشن، دیر از نو ادر آپشن. دیکھیں آپ انگیجمنٹ تو آپ نے کرنی ہے نا. ہوتا یہ ہے کہ یہ سوشل موومنٹس شروع ہوتی ہیں، رائٹ کاز کے اوپر بھی شروع ہوتے ہیں، ڈیپریویشنز بھی ہیں، سارا کچھ، اینڈ اکومولیٹو مسٹیکس ہیں. وی آل آر ریسپانسبل. آج اگر بلوچستان کے سردار بات چیت کر رہے ہیں یا کرپ کر رہے ہیں یا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری سچویشن آپ نے یہ کر دیا، وہ کہتے تو 17 میں سے 14 چیف منسٹر تو سردار رہے ہیں. آپ 72 میں بنتے ہیں، پروونس بنتا ہے، اٹس اے بیبی پروونس آف پاکستان. اور سب سے پہلے آپ 2500 جو ٹیچرز ہیں وہاں پہ 2500 ٹیچر جو پنجاب اردو سے، آپ ان کو ایکسپیل کرتے ہیں کہ جی صوبے سے نکل جائے تاکہ تعلیم نہ. تو ان کی بھی مسٹیکس ہیں، فیڈرل کی بھی مسٹیک ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ 86% آپ نے بی ایریا رکھا ہوا ہے، 83,000 آپ لیویز رکھتے ہیں اور ان میں سے 60% گھوسٹ ہیں، وہ ہیں ہی نہیں. سرداروں کو پے جا رہی ہے کہ 90 ارب روپیہ آپ دے رہے ہیں، اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی تو فیڈرل نے کرنی ہے، جس سے بھی کرنی ہے. اکومولیٹو مسٹیکس ہیں. یہ سوشل موومنٹ شروع ہوتی ہیں، دیز آر ہائی جیک بائی دی پراکسی. وہ جو اسپانسرز ہیں وہ لے جاتے ہیں، پھر سوشل ڈسرپٹیو موومنٹس بن جاتی ہیں. جو کہ ابھی نظر آ رہا ہے ہماری ویکنیسز کو جس طرح سے ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہے. میں کوئکلی یہ کہوں گا کہ جو آئین پاکستان کے نیچے اپنے جو سوشل رائٹس اپنے حقوق کے لیے کر رہے ہیں ان کے ہاتھ پکڑیں، ان کو کرنا ہے. کائنیٹک کی اپلیکیشن کے ساتھ ہم نے ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے. ہر اسکلیشن لیڈر پہ پاکستان کی کیپیسٹی کیبلٹی ہے وہ جائیں گے اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے اونرشپ دینی ہے. آل آف اے نیشن، ہول آف اے نیشن اپروچ ہوگی تو ہم وی آر فائٹنگ دس، ادروائز وی ہیو سیریس چیلنجز. ایبسلیوٹلی. تھینک یو سو مچ جنرل صاحب فار جوائننگ اس. بہت شکریہ آپ کے ویوز کا. اور اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.